अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। प्रोग्राम असल बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट की अहम खबर आई है, फ़ैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है और ये हुक्म इम्तना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो कैंसिल कर दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं किया। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से भी आज बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 62(1)(f का जिक्र हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स भी दिए। इसी हवाले से उस पर भी बात करेंगे कि 62(1)(f का जो कंटेंट है, आया उस पे उसकी जो शराइत हैं उस पे हमारे पाकिस्तान में जो पार्लिमान का हिस्सा बनने जाती हैं शख्सियात पूरा उतर सकते हैं कि नहीं, और ओवरऑल कराची की सूरत हाल क्या है सियासी तौर पे, अमन व अमान के हवाले से बलूचिस्तान के बारे में भी डिस्कस करेंगे और केपी के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, साबिक़ गवर्नर और रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर भी रह चुके हैं। बुशरा रिन साहिबा जिनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, और फ़याज़ कायम खानी साहब हमारे साथ होंगे जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से, और लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जी, शुक्रिया। सर आज एक अहम फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का जहाँ पे अपील की गई थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका जो जी, इंतखाबी निशान बल्ला है, तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया हुआ था वापस ले लिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? किसी भी पार्टी का सियासी इंतखाब उसके पास होना चाहिए इलेक्शन में जाने से पहले या फिर नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने तो ये कहा है कि देखिए, हम इस चीज़ में कुछ अपना वो नहीं करना चाहते कि ये होना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है और हमारे कायद भी ये कहते हैं कि देखें, जो फैसला अदालत का होगा उसका हम एहतराम करेंगे। अगर अदालत उनको बैट देती है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि इनको बैट मत दें क्योंकि हमें इससे खतरा है या कोई ऐसी बात है। हमें इंशाल्लाह इलेक्शन में जाने के लिए किसी से वो ये नहीं है कि इनको बैट मिलेगा तो हमें नुकसान पहुंचेगा। हम इंशाल्लाह वो जमात हैं जो हमेशा अपने आप को मैदान में आईनी और कानूनी लिहाज से लेकर आई है और उसमें कभी उन्होंने ये ले दे नहीं की कि अगर ये होगा तो हम नहीं आएंगे और अगर बैट उनको मिलेगा तो हम कहते हैं ठीक है। अगर उनको अदालत की तरफ से कोई कदगन नहीं है और उनको अपना निशान मिलता है तो तो मिलना चाहिए। हमें। तो झगड़ा साहब, इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको बल्ला नहीं दिया गया, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक वो है, कानून का दायरा है और ठीक उनके है। पास सारा कुछ मौजूद है। वो जो बात करेंगे तो वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको उसमें नजर आती है जगह, और अपने आप को एकोमोडेट करवा सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, वो तो करेंगे। ठीक लेकिन उसमें हमारा कोई वो नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन को हम कहेंगे नहीं जी इस तरह मत करें क्योंकि ठीक है, इससे हमें। पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं आपका मौक़िफ़ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड का हमने हमेशा यही कहा है ठीक है कि झगड़ा साहब। द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस इज लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द पार्टी। ठीक है। अच्छा झगड़ा साहब, अगर हम सियासी इलाक़ की बात करें, अलायंस की बात करें, तो साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि MQM और मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी का इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। तो MQM के साथ आपका फैसला हतमी तौर पे हो चुका है अलायंस का? देखिए जी, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ, लेकिन बातचीत उनसे जो हो रही है वो काफी एनकरेजिंग हो रही है। सिर्फ उनसे नहीं हो रही है, तो आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी जो बातचीत है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसमें हम बाकायदा उनको भी एकोमोडेट कर रहे हैं, वो हमारे एकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये तो इलेक्शन, इट इज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली। हमने अगर सियासत में रहना है तो वो अब जो आइन और कानून के दायरे में बात होगी उसमें इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। झगड़ा साहब, हमारे पाकिस्तान के कल्चर में शादी और फौतगी पे जाना एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, चाहे आपकी नाराज़गी हो, चाहे आपके सियासी इख्तलाफात हों। आपने मौलाना साहब का ज़िक्र किया, तो पिछले दिनों एक मौलाना साहब
کا ایک فیملی گیدرنگ تھی، اور اس خوشی کے موقع پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت حیران کن طور پہ وہاں پہ دکھائی نہیں دی. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب کی کیا پروگرام تھا؟ مولانا صاحب کے بیٹے کی شادی کی تقریب پہ ہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت دکھائی نہیں دی. دیکھیں جی، میں نے تو اٹینڈ کیا ہے، اور انہوں نے جن کو دعوت دی تھی اور جو وہاں پر دیکھیں آج کل ذرا آپ کے آپ کو کولیگز وہاں پتہ پہ ہے، نہیں تھے جی؟ آپ کو آج کل پتہ ہے کہ سیکورٹی ہیزرڈ بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹریولنگ فار دا لیڈرشپ فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ خدا کے لیے اتنی موومنٹ مت کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ کا کرم ہے، میں آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ ایسی مجھے کوئی خطرے والی بات اپنے ذات میں نظر نہیں آ رہی. اور ہوپ فلی یہی میں نے سنا بھی ہے دوسری جماعتوں سے بھی کہ جی آپ کے جب ذکر آتا ہے تو تمام جماعتیں جو ہے وہ آپ پہ متفق ہو جاتی ہیں. تو اب میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایسی چیز میں نے ابھی تک نہیں کی جس سے کہ مجھے انڈر کوشچن لایا جائے. ٹھیک ہے جھگڑا صاحب، آپ ماشاءاللہ سے گورنر بھی رہے ہیں. ایک جی سوال جی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جی میں آپ سے آج پوچھوں گا اگر آپ نے موقع دیا تو. جی جی ہمارے یہاں پریزیڈنشل نظام تو ہے نہیں، ہمارے یہاں چیف منسٹر تو ہوتے ہیں صوبوں میں، لیکن گورنر ہاؤس بھی ہوتا ہے، گورنر سیکریٹریٹ بھی ہوتا ہے، اور گورنر صاحب بھی ہوتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورنر کی پوسٹ ہے یہ کس قدر عوام کو ڈیلیور کرتی ہے، کر پاتی ہے، اس کا رول ہوتا کیا ہے عوام کے فلاح بہبود کے لیے؟ بینگ اے گورنر واٹ واز یور ایکسپیرینس؟ چونکہ اگر ہم نمبرز دیکھیں، صرف اگر پنجاب گورنر ہاؤس کی بات کروں تو 2022 کی اس میں صرف 542 ملین اس کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا، جس میں سے 483 ملین جو ہے اس پہ خرچہ ہوا تھا. تو جی. ڈائریکٹلی عوام کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے گورنر ہاؤس یا گورنر صاحب کا رول کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، جو آج کل ہمارے ہاں جو نظام ہے، جمہوریت کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو صدر ہے اور گورنر ہے ان کا رول پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے مقابلے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹلی وہ کر سکیں. لیکن جب میں گورنر تھا اس کی آپ نے بات کی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اٹ واز فاٹا اینڈ کے پی کے. جی تو ایز گورنر فاٹا تو گورنر از دا چیف ایگزیکٹو، اس وقت فاٹا کا میں تھا، اور اس وقت تو میرے پاس اتنا ہی اختیار تھا جتنا کہ چیف منسٹر کے پاس صوبے میں تھا. لیکن تھینک گاڈ کہ میرے ساتھ پرویز خٹک صاحب تھے. اس میں یہ تھا کہ میں نے کبھی اس کو موقع نہیں دیا کہ اس کا کوئی کیس آیا اور میں نے اس کو ریفیوز کیا. سملرلی جب میں نے کوئی بات کی ہے تو انہوں نے بھی آگے سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کیا، اور میں اپنا کام کرتا رہا، وہ اپنا کام کرتا رہا. ہم نے ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اگر یہ ہو جاتا تو پھر وہ کنفرنٹیشن والی بات اگر آ جاتی تو پھر معاملہ آگے نہیں چلتا. دین یو کانٹ ہیلپ یور پیپل. اور میرے اس میں تو فاٹا میں وہاں چیف منسٹر سیٹل تھا، تو میں چیف منسٹر سے زیادہ اختیار میرے پاس فاٹا میں تھا. لیکن اللہ کا کرم ہے، آئی ڈیڈ اٹ ان سچ اے مینر کہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہو یا میں نے اپنے دوستوں کے لیے کچھ کیا ہو. میں نے اگر کچھ کیا ہے تو پاکستان کے لیے کیا ہے، فاٹا کے لیے کیا ہے، اور ان کے جو عوام تھے ان کے ہاں جا کر ہر ایک ایجنسی میں نے باقاعدہ ان کو ایڈریس بھی کیا ہے، ان کے معاملات بھی دیکھے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کی ہیں، ان کو روڈز بھی دیے ہیں، ان کو اسٹیڈیمز بنا کے دیے ہیں. وزیرستان میں آپ دیکھیں، جی ٹھیک ہے. وزیرستان کا جو ڈیولپمنٹ وہاں ہوئی ہے اس کی مارکیٹ سے جا کے دیکھیں. یہ سارا اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے جھگڑا صاحب، میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ہمیں جوائن کیے فیاض قائم خانی صاحب نے، رہنما ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور بشرا رند صاحبہ نے جو کہ رہنما ہے بلوچستان عوامی پارٹی. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو. بشرا صاحبہ؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر آ رہی ہے. ویلکم ٹو دا شو جی. بشرا صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے، اور اسلام آباد میں پروٹیسٹ جاری ہے، اس کا تذکرہ میڈیا میں بھی ہو رہا ہے، کورٹس میں بھی ہو رہا ہے.
ہیئرنگ بھی چل رہی ہے اس وقت. نگران وزیر اعظم بلوچستان سے ہیں, چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سے ہیں, لیکن نگران وزیر اعظم کا حالیہ بیان آیا جس پہ بہت تشویش کا اظہار کیا گیا اور بہت سے سیاستدانوں نے, صحافیوں نے, تنظیموں نے اس پہ اعتراض اٹھایا. آپ کی اس معاملے پہ کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں بھائی, کچھ چیزیں جو ہے نا بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں اور ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ معاملہ آج کا نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہے 2 دہائیوں کا معاملہ ہے. اور یہ ایشوز جو ہیں آپ دیکھیں کہیں تو اسٹیٹ بھی بہت مجبور ہو جاتی ہے کہ چیزوں کو, ظاہری بات ہے انہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے اقدامات ایسے اٹھانے پڑتے ہیں کہ ملک کے جو ہے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں. ہمارے تحفظی ادارے جو ہیں ان کو اگر ڈائریکٹ اس طرح ٹارگٹ کیا جائے کہ جی وہ انوالو ہیں تو یہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. کیونکہ دیکھیں اگر ہر چیز جو ہے میرے خیال میں وہ قابل وہ ہے معافی ہے, قابل برداشت ہے, جس پہ آپ جو ہے کسی قسم کے بھی آپ کے کوئی ایشوز ہوں, لیکن جہاں بات آ جاتی ہے ملک کو توڑنے کی تو وہ جو ہے نا وہ چیز جو ہے وہ بغاوت میں آ جاتی ہے. وہ پھر ڈائریکٹ مجھے لگتا ہے کہ را کا ایک ایجنڈا ہے, انڈیا کا ایک ایجنڈا ہے جو کئی سالوں سے بلوچستان میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ڈسٹرب کر کے اور کسی نہ کسی صورت جو ہے اس کو ہم لوگ ڈسٹرب کریں. اور وہاں پر حالات خانہ جنگی کے آپ کو نظر آتے ہوں گے ہر وقت بام بلاسٹ اور ٹارگٹ کلنگ, تو وہ معصوم لوگ جو اس بام بلاسٹ اور ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوتے ہیں تو وہ ان کے بھی لاوائقین ہیں, ان کے بھی لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے عوام و تفہیم سے بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. مگر آپ کی رائے کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ کا چناؤ کچھ مختلف یا بہتر ہو سکتا تھا؟ جو بات وہ کرنا چاہ رہے تھے بہتر طریقے سے کنوے کر سکتے تھے. دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ صحافیوں کے اس کوشچن نے ان کو ریئیکٹ کیا یا ان کو اس طرح کا جواب دینا پڑا, وہ ان کا ذاتی وہ ہے. آپ ان سے خود یہ سوال کریں تو بہتر ہوگا, کیونکہ ہر بندہ کیا بولتا ہے اور کیا سوچ کے بولتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. جی ٹھیک ہے. فیاض صاحب, آپ کس پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں؟ الائنس کی باتیں چل رہی ہیں آپ سے, جی یو ایف کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی اور سعد رفیق صاحب کا بھی بیان آیا تھا کہ مسلم لیگ نون 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ مل کے لڑے گی ایم کیو ایم کے ساتھ. جھگڑا صاحب سے میں نے کچھ دیر پہلے اس کا سوال کیا تھا تو ظاہر انہوں نے کہا کہ ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہو پایا. تو آپ کی پارٹی کس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے فی الحال؟ دیکھیں, اگر آپ ایم کیو ایم کی تاریخ جانتے ہیں تو ایم کیو ایم نے کبھی بھی انتخابی اتحاد نہیں کیا, کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں کیا. ہاں, کچھ ایک آدھی 2-3 سیٹس کے اوپر جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, ماضی میں بھی ہوئی ہے, لیکن ایز سچ ابھی تک جو ہے کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی ہے. وہ ٹھیک ہے, انگریزی میں نون لیگ کہتے ہیں کی نا, انگریزی میں کہتے ہیں there is always a first time. یا تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے یہ نون لیگ کی قیادت مل کے گئی ہے. ہم بھی پہلے ملاقاتیں کر چکے ہیں, جے یو آئی کے لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات تو سوچنے کی سمجھنے کی یہ ہے نا کہ کراچی اربن سین اسپیشلی کراچی, اس کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کبھی اپنی روایتی سیٹ نہیں چھوڑتی ہے اور ایم کیو ایم نہیں کوئی بھی جماعت نہیں چھوڑے گی. حالانکہ ابھی آپ دیکھیں کل کی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جی نون کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, صرف ہمیں لاہور کی ایک سیٹ دی جائے, وہ این اے 127 میرا خیال ہے. تو مسلم لیگ نے انکار کر دیا. کوئی بھی جماعت, اگر میں سپوز کروں ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی لاڑکانہ کی سیٹ ہمیں دے دی جائے, تو کوئی پیپلز پارٹی اس چیز کے لیے تیار ہوگی؟ کوئی بھی جماعت تیار نہیں ہوتی ہے. ہاں, کچھ سیٹس ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہمارے ہم خیال جماعت ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے, یہ ممکن ہے. لیکن ایسا ابھی تک میں آپ کو بالکل وثوق سے بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی نہ تو الائنس وخل بہت دور کی بات ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی فائنل نہیں ہوا. الیکشنز کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, آپ کا الائنس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں نہیں کیا, نہ ہونے کے برابر آئندہ بھی شاید ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کریں, لیکن آپ اکثر حکومت میں اتحادی ہوتے ہیں, اکثر حکومتوں میں, تو وہ کیا آپ پہ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا پارٹی مفاد ہے یا پھر ملکی مفاد ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو سمپل سی بات ہے, تمام سیاسی جماعت الیکشن کس لیے لڑتی ہے؟ اختیارات کے لیے لڑتی ہیں نا, اپنے عوام کے مسائل کے حل کے لیے لڑتی ہیں.
बाकी तो किसी कोई और दूसरा तो एजेंडा नहीं होता ना किसी भी जमात का। मिनिस्ट्रीज अगर कोई कहे का कि होता है पार्टीज में। देखिए, इलेक्शन में कोई भी सियासी जमात इख्तियारात के लिए लड़ रही है, इसके इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है। तो एमक्यूएम अगर अपनी आवाम के मसाइल के लिए, देखिए एमक्यूएम जो है वो इतनी बड़ी जमात नहीं है बानिस्बत पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी के, जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम शहरी सिंध की नुमाइंदगी करते हैं। अब लाजमी सी बात है कि जो अगर हम जीतते हैं तो हमें हमें अपने अवाम की मसाइल के हल के लिए कोई फोरम तो टच करना पड़ेगा, या ठीक पूरी जिंदगी हम अपोजिशन में बैठे रह जाएं, ठीक कोई है। काम ना हो। किसी भी हुकूमती अलायंस के अंदर हिस्सा बनते हैं तो हम एक बाकायदा तहरीरी मुआहदे के साथ बनते हैं। उसमें हमारी कुछ शराइत होती हैं जो बेस करती हैं अवामी मसाइल की, क्योंकि पिछले 15 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सिंध का जुलूस निकाला, स्पेशली शहरी सिंध का, वैसे तो पूरे सिंध का ही बेड़ागर्क कर दिया उसने, लेकिन अब लाजमी हमें हमें जो है स्कोप नजर आता है, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि नून लीग में भी मुमकिन है कि वो इक़्तिदार में आ जाए वफाक में, तो हम भी वफाक में जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारा हम ख्याल बने, हम जहन हो हम लोग, ताकि हमारे कुछ मसाइल हल हों। ठीक है, मैं इसमें आपकी कोई जानिब ऐब की वापस आता बात हूँ। नहीं है। जी ठीक है, झगड़ा साहब, आप और पाकिस्तान हमारे साथ ही हैं आप? झगड़ा साहब? हाँ जी, मैं जी आपके साथ हूँ, जी जी। लेकिन जरा अच्छा जल्दी जल्दी कर। झगड़ा साहब, आप और पाकिस्तान तकरीबन हम उम्र ही हैं, ऐसा ही है? झगड़ा साहब की लाइन ड्रॉप होगी, हम वापस लेते हैं। अच्छा बुशरा साहिबा, अगर हम बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पे बात करें तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक वाली बात है ही नहीं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अरबों की रुपए की, डॉलर्स की रादर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है अनरेस्ट के लिए, और इसके हमारे पास सबूत भी हैं, और कोई दुनिया से ढकी छुपी बात है नहीं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आप क्या समझती हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है बलूचिस्तान में, उसको कौन से ऐसे इकदामात लेने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान के हालात बेहतर बनाए जा सकें? देखिए, एक मैं ना सिर्फ ये कहूंगी कि इंडिया इन्वॉल्व है, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं नेबरिंग को डायरेक्टली बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान मादनियात से भरा पड़ा है। हमारी गैस उधर है, हमारा लिक्विड है, हमारा ग्वादर है, हमारा सीपोर्ट है, हमारा सेंधक है। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से इंसिक्योर है, जिसकी वजह से उन्होंने इजी एक्सेस बलूचिस्तान को बना लिया है। और मेरा ख्याल है इन चीजों को काबू पाने के लिए हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट की वो पावर नहीं होगी जब तक हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ी इदारे साथ ना हो, क्योंकि उनके साथ मिलकर बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पूरा जोग्राफिकल देखा जाए तो 50% है पाकिस्तान का। तो बजट जब के देखा जाए और अगर बाकी सूबों के हिसाब से देखा जाए, सीटों के हिसाब से देखा जाए, हर लिहाज से बलूचिस्तान को वो कुछ नहीं मिलता जिसका वो हकदार है और जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है। हम तो इतने कम पैसों में प्रॉपर एजुकेशन नहीं कर सकते, प्रॉपर हेल्थ को फोकस नहीं कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एनएफसी अवार्ड्स में भी हमारा शेयर बढ़ाना चाहिए। और पाकिस्तान में आप अगर इस पंजाब में पे देखें बुशरा तो साहिबा आपकी जानिब में वापस आऊँगा। जो बलूचिस्तान में मादनियात हैं उसके हवाले से ही बात करेंगे, कोल के हवाले से भी बात करेंगे। जो हमारा थर का कोल है खैर है तो इस मुल्क का हिस्सा है, बलूचिस्तान में अगर नहीं है तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे, कैसे कर पाएंगे? झगड़ा साहब आप सुन सकते हैं, आपकी लाइन ड्रॉप हो जी गई जी थी। प्लीज अच्छा झगड़ा साहब आप बहुत जल्दी उतरना है प्लीज। जी झगड़ा साहब आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं। झगड़ा साहब मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान के साथ साथ आपने ये उम्र गुजार दी और आप दोनों एज फेलोज हैं, ऐसा ही है? हाँ जी जी, तो मैंने आपको बताया ना मेरी पैदाइश 17 मई 1947 है। 47 है, बिल्कुल। तो आपने पाकिस्तान के साथ ही ग्रो किया है। डू यू थिंक जितना ग्रो आपने किया उतना ग्रो पाकिस्तान कर सका? देखिए जी, अल्लाह का करम है, मैंने जो कुछ अचीव किया है और जो ग्रो किया है, पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता था और बहुत कुछ पा सकता था, लेकिन अल्लाह का करम होना चाहिए। उस करम के बावजूद जो है अनफॉर्चुनेटली
हमारी यहाँ पर जो सियासत थी वो ज़्यादातर ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल हुई है, और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी रहा है। जब तक हमारा नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम नहीं होगा उस वक्त तक हमें ये मसाइल देखने पड़ेंगे, वरना तो आज पाकिस्तान को आप उन ममालिक में देखते जो कि दुनिया की सबसे अच्छे और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और जिनकी तरक्की के मुकाबले पाकिस्तान में जो टैलेंट मौजूद है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो काबिलियत है, वो बाहर इस्तेमाल हो रही है। आप देख लें, आज इंग्लैंड में देख लें, आज अमेरिका में तो देख झगड़ा लें। साहब, हमारे जो वज़ीर आज़म है मौजूदा, उनसे जब एक सहाफ़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि जी नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, उनको बाहर मौके ढूंढने चाहिए। तो जब हमारी लीडरशिप का ये रवैया होगा तो फिर जाएंगे, ब्रेन ड्रेन तो होगा। देखिए ना, लीडरशिप का रवैया क्यों इस तरह हुआ, वो इस तरह हुआ कि वो ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ टैलेंट के साथ साथ जी जी टैलेंट के साथ साथ तादाद इतनी है कि हम उसको पूरे मुल्क में अकोमोडेट नहीं कर सकते। लिहाजा उनको जो अपॉर्चुनिटी बाहर नजर आती है उनको डिस्करेज इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनकी जो टैलेंट है उसको दुनिया भी बहुत इज्जत के निगाह से देखती है। तो वो अगर बाहर होंगे तो भी पाकिस्तान का नाम होगा, और यहाँ होंगे तो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो उसका तो अपने ही अल्लाह का करम है। वो बाहर रहकर भी जो करते हैं उसमें पाकिस्तान की फायदा जरूर होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी को देख लें, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो हर पार्टी का हर इलेक्शन में ये मसला होता ही है, टिकट्स पे नाराज़गियाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और मुकाबले भी हो रहे होते हैं। तो कोई आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में टिकट्स के मसाइल चल रहे थे, काफ़ी दिन हो गए, वो हल हो पाए? बिल्कुल जी, हल हो पाए हैं। अब तो इंशाल्लाह फाइनल स्टेजेस में है। सबको मियां नवाज शरीफ ने खुद इंटरव्यू किया है। 15 मिनट हमने दिए हैं एक एक बंदे को इंटरव्यू करने के लिए, और हर एक हल्के में 8-8, 10-10 कैंडिडेट हुआ करते थे, जिनको 10-10 मिनट इंटरव्यू किया है मियां नवाज शरीफ ने, ताकि उनको पता चल जाए कि ये अगर मांग रहा है हमसे टिकट तो किस बेस पे मांग रहा है। लिहाजा उसकी इन लाइट ऑफ दैट अब वो फाइनल फैसला है इंशाल्लाह 3-4-5 तारीख तक आप देखेंगे कि जो टिकट अवार्ड होंगे वो फाइट करेंगे, और जो रह जाएंगे वो विड्रॉल कर लेंगे। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है इंटरव्यूज में कि अगर इस तरह हुआ तो देन यू विल विड्रॉ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जमात का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर हम कबूल करेंगे, और हमने फिर ड्रॉ करके उस कैंडिडेट के लिए काम करना है जिसकी वो आप टिकट देंगे। ठीक है, अमनो अमान के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगा, बाकी मेहमानों से भी पूछना चाहूँगा। झगड़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर रहेगी इन इलेक्शंस में? आपको कोई अनरेस्ट होती दिखाई दे रही है? देखिए जी, ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये जो एक वाकया हुआ है मौलाना फजल रहमान के जलसे में जो कुछ हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहता हूँ कि अल्लाह के करम से हमारी आर्म फोर्सेस और पुलिस इतनी विजिलेंट है कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां आज भी दे रहे हैं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, और जहां भी गए हैं उसको कंट्रोल किया सिचुएशन को, और वो दहशतगर्द मारे गए हैं और पकड़े गए हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था। बाहर के ममालिक भी उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन अगर उनको किसी ने पकड़ा है तो यहाँ पाकिस्तान में पकड़ा गया। ठीक है फयाज साहब, वक्त हो जाता है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे सवाल का जवाब लूँगा। और सवाल ये होगा कि चाहे हालात जैसे भी हों, आया हमें उस फैसले पे कायम रहना चाहिए, और इलेक्शंस जिस तारीख़ का तयन किया गया उसी पे हमें करने चाहिए, और दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान पुरान मुल्क है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दे आर गुड इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। जी वेलकम बैक। जी फयाज कायम खानी साहब, क्या कहेंगे? आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और इलेक्शंस बर वक्त होने पे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ के पड़ोसी कुछ दो ममालिक ऐसे हैं जहां से दहशतगर्दी इंपोर्ट हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपने जो बलूचिस्तान का जिक्र किया था,
پوری دنیا کو ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے. گلبھوشن یادو ایک بڑا اس کا ثبوت ہے. جی بشرا صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عام تاثر آرمی چیف کا بھی بیان آ گیا، چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا، وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں الیکشنز وقت پہ ہوں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن جب اب نجی محفلوں میں پاکستان میں کہیں بھی کوئی ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو سوال ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کہ کیا جی الیکشنز وقت پہ ہو رہے ہیں، واقعی ہونے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ تو رومرز ہیں جو جہاں بیٹھتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا نجی محفلوں میں اس طرح کی کیا، بلکہ آپ کو تو اسٹریٹ پہ بھی اور بازاروں میں بھی یہ باتیں سننے میں ملیں گی کہ الیکشنز نہیں ہو رہے. جی ایسا کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے. دیکھیں ایشوز، پریشانیاں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر ملک پہ ہوتے ہیں، لیکن آلریڈی ہم لیٹ ہو گئے ہیں 3 مہینے الیکشن سے. مزید جو ہے انشاءاللہ الیکشنز لیٹ نہیں ہوں. پاکستانی عوام کا پاکستانی نظام پہ، سسٹم پہ آپ عدم اعتماد وجہ سمجھتی ہیں اس طرح کی ریومرز کو؟ دیکھیں جو صورتحال اس وقت ہم سیاسی جیسے گزر رہے ہیں نا، ابھی نہیں، میں تو پچھلے 2018 کے الیکشن میں بھی یہی حالات دیکھ رہی تھی، تب بھی لوگوں کا یہی تھا کہ جی بلوچستان کے حالات ایسے، الیکشن ہو نہ ہو. تو یہ کہ اس وجہ سے جو ہے سچویشن آج بھی وہی، مجھے تو وہی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ہے نا بے چینی ہے ایک عوام میں، اور جب یہ ہو جائیں گے یہ آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو تو جائیں تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ الیکشن واقعی میں ہو گئے ہیں. جی جی فیاض صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا، بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا. کہ پاکستان میں پڑوسی ممالک سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر بھارت کی، انڈیا کی مکمل انوالومنٹ ہے. اور ہم نے پوری دنیا کو یہ ثبوت دے دیا ہے کلبھوشن یادو کی شکل میں کہ انڈیا بلوچستان میں گڑبڑ کروا رہا ہے. ایشو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں دہشت گردی الحمدللہ اس وقت جو ہے ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اتنی کوئی ورس سچویشن نہیں ہے پاکستان کی کہ اس کو بیس بنا کے کوئی الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. ایم کیو ایم کا ماننا یہ ہے کہ ہر صورت میں 8 فروری کو الیکشن ہو، صاف شفاف الیکشن، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو. اور ہم اسی کے، ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن کسی صورت میں بھی ملتوی نہیں ہونے چاہیے. اور دہشت گردی کو بیس بنانے کی اس سے بدتر ہم حالات ماضی میں دیکھ چکے ہیں. 80,000 سے اوپر لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں. اس کے باوجود بھی الیکشن کا پروسیس چلتا رہا ہے نا. ٹھیک ہے، 2000 دیکھیں یہ چوتھا الیکشن ہو رہا ہے جو کنٹینیو چلے گا. ٹھیک ہے. اب یہ چوتھا الیکشن جو ہے ہونا چاہیے. 5واں الیکشن چل رہا ہے پرویز مشرف کے بعد سے، یہ 5واں الیکشن ہو رہا ہے 8 فروری کو. اس میں ہونا چاہیے الیکشن. اس پہ یہ جہاں تک بات اب رومرز کی کہہ رہے ہیں، یہ ایک سوشل میڈیا کا کھیل ہے سارا. یہ ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت پاکستان میں ایک بے یقینی کی صورتحال پھیلانی ہے، ایک مایوسی پھیلانی ہے کہ جیسے پاکستان ریاست ناکام ہو چکی ہے اور جو ہے نا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور یہ جو تحریک انصاف نے جس طریقے کا، یہ کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا کے بہت اچھی ٹیم ہے، ایک بڑا اچھا نیٹ ورک ہے، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ایک کھیل بنایا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں تحریک وہ انصاف کبھی چاہ رہی عدلیہ ہے کو کہ گالی. الیکشنز پوسٹ پون ہوں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی تو عرصہ دراز سے آپ ایم کیو ایم کے پاس رہا، آئندہ آنے والے الیکشنز کے بعد اگر کراچی کا ہولڈ ایم کیو ایم کے پاس ہوتا ہے تو امن و امان کی صورتحال کراچی کی بہتر ہو پائے گی؟ کیونکہ کراچی میں موبائل سنیچنگ، مگنگ، یہ تو ایک روٹین کے معاملات بن چکے ہیں. اگر آپ کراچی جاتے ہیں، میری ایک چینل میں ایک وہاں پہ کولیگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب میرا فون دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ فون وہ بٹن والا رکھ لیں، اس کو اپنے کمرے میں رکھ کے آیا کریں بیکاز حالات بڑے خراب ہیں. نہیں ایسی بھی صورتحال نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 15 سال سے جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، داخلہ بھی اسی کے پاس تھا، انتظامیہ بھی اسی کے پاس تھی، امن و امان کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی. تو بات ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر آپ اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ پکڑے گئے یہ اسٹریٹ کرائم کے اندر یا دوسری وارداتوں کے اندر، اس میں آپ کو غیر مقامی لوگ زیادہ نظر آئیں گے. وہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں، پیچھے گاؤں دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں. جی ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. 62(1)(f) 62(1)(f) معذرت، یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کا اہل نہیں ہوگا جب تک وہ غیر منافع بخش
ایماندار، امین، عقل مند اور صالح نہ ہو، اور اس کے خلاف عدالت کی جانب سے کوئی اعلان نہ کیا گیا ہو۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں آپ نے اپنے کولیگز کو، چاہے وہ پروونشل کے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہیں، چاہے ہمارے سینٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کون ڈیفائن کرے گا، سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ جو شخص پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایماندار بھی ہے، امین بھی ہے، عقل مند بھی ہے اور صالح بھی ہے؟ دیکھیے عقل مند تو ہیں کچھ، اور ملک سے لائل بھی ہے، مگر صادق اور امین میں کہتی ہوں آج کل کے دور میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، صادق اور امین دور جو ہے ہمارے 90 کا تھا، ان جیسا جو ہے ہم نہ پہنچ سکتے ان کے مقابلے پہ، نہ ان کی طرح کی پیروی کر سکتے، نہ اس طرح کی سنسیئرٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس طرح کی ہدایت ضرور عطا فرمائے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ ترمیم کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، تاکہ یہ گرے ایریاز ختم بالکل ہو؟ ہے، چونکہ بالکل ہے۔ یہی جو شک ہے نا جی، یہی آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، سیاستدان جب گورنمنٹس میں ہوتے ہیں، جب نہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے لیے بھی یہی کہوں گی، میں سب کے لیے کہوں گی۔ جی ٹھیک ہے جی سر، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے جو شخص صادق بھی ہو، امین بھی ہو، سچا بھی ہو، عقل مند بھی ہو، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے خلاف عدالت کی جانب سے کوئی اعلان نہ کیا گیا ہو؟ اچھا، اب یہ اعلان بھی کیا ہے، یہ بھی ایک گرے ایریا ہے بہت بڑا۔ دیکھیں، بقول چیف جسٹس آف پاکستان اگر قائد اعظم بھی یہاں آج ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ جی 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 بالکل، ٹھیک انہوں ہے، نے ریفرنس دیا ہے قائد انہوں اعظم نے کا۔ جی یہی الفاظ کہے نا کہ اگر آج قائد اعظم بھی ہوتے تو اس کرائٹیریا کے اوپر جو ہے نااہل ہو جاتے۔ وہ انہوں نے ڈگری بات کا یہ ذکر ہے بھی کیا تھا، چونکہ 2002 کا انہوں نے ریفرنس دیا تھا جہاں پہ گریجویشن کی ڈگری یہ کی کہ وہ شرط آئی تھی۔ الیکشن رولز بنے ہوئے جب کے ہیں، جی 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 جبھی کے بنے ہوئے تھے نا، جی جی اسی بالکل۔ کا ذکر کیا تھا انہوں نے۔ تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر اچھے برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ جی اب یہ جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، اس کا ناپنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ یہ تو رولز بنانے والے، قوانین بنانے والے کو سوچنا چاہیے، تو اس کو پیمانہ بھی تو بتائے یہ کہ ایک قوانین بنانے آدمی اچھا والے کنڈکٹر آپ کا، کی ایک آدمی جو پولیٹیکل بےایمانی نہیں کرتا، ایک آدمی پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران ہی ہوتے ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہی بناتے ہیں۔ اور یا پھر اگر یہ 85 میں بنایا گیا ضیاء صاحب کے دور میں، تو اس کے بعد اس کو امینڈ بھی کیا جا سکتا تھا، ختم کیا جا سکتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تعلق ہے نا، ہمارے یہاں یہ بھی ذاتیات کے اوپر ہوئی ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کے مطابق فلاں امینڈمنٹ لیا ہو، اپنے پارٹی کے مفاد میں فلاں امینڈمنٹ لے کے آ جاؤ۔ اب کیونکہ اکثریت ہوتی ہے ان کو طاقتور حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس کو منظور کروا لیتے ہیں۔ عوامی مفادات کے لیے کوئی امینڈمنٹس کو مجھے بتائیں، کوئی ایسی جیسے 18ویں ترمیم جی ترمیم 18ویں ترمیم جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کی ہے، اپنی مرضی کے قانون سازی کر کے بلدیات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر آپ سوچیں ایک بات کا کہ اس طریقے سے جو ہے عوام کے مسائل حل ہو جائیں۔ پروگرام میں ڈسکشن جاری رہے گی، ہم بریک کے بعد ذکر کریں گے 10,000 ارب کی ٹیکس جو چوری ہو رہی ہے پاکستان میں، اس پہ بھی، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت ہو چاہتے ہیں یہاں پہ بریک۔ ویلکم بیک جی۔ فیاض قائم خانی صاحب سے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا 10,000 ارب کی جو ٹیکس چوری ہوتی ہے اس حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر لی ہے ذوالفقار علی بدر صاحب نے، ان کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیاض صاحب کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ 10,000 ارب کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے ملک میں، انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ بات بتائی ہے، انفارمیشن دی ہے، تو یہ چوری ختم کیسے ہو سکے گی آئندہ آنے والے الیکشنز میں جب پاکستان ایم کیو ایم پاکستان حکومت کا حصہ بنے گی، جو بھی حکومت آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ الائنس کریں گے حکومت میں، تو ہاؤ ول یو میک شور، گورنمنٹ کو کیسے کنونس کریں کہ وہ ٹیکس چوری جو ہوتی ہے ختم کی جائے، بیکاز ہم آلریڈی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ارے فہیم بھائی، ہم تو اتنی عمر ہو گئی ہے اب تو، سمجھے نا، آخری اننگ چل رہی ہے، سمجھو سنتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے 40 سال سے، ٹھیک ہے، کہ اب ہر پارٹی الیکشن میں جیتنے سے پہلے، جو بڑی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو حکومتیں بناتی ہیں، جی جی ٹھیک ہے نا، اب وہ جی کہ اتنے ٹیکس چوری ہم نے قابو کر لیا ہے، ہاں جی روز کے ہزارہ ارب روپے جو ہے ہم نے بچا لیے ہیں،
جی ٹھیک ہے، کبھی کوئی دعویٰ کبھی کوئی دعویٰ، نہ ہی تو عوام کو اس سے کوئی ریلیف ملتا ہے، نہ ہی وہ پیسے ہمیں کے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلی حکومت گئی ہے، اس حکومت کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے ٹیکسز کے حوالے سے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ 4 تو انہوں نے وزیر خزانہ بدلی کر لی ہے. ٹھیک ہے، 3 انہوں نے FBR کے چیئرمین بدلی کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے اس کے اندر کہ بھائی یہ دعوے اتنے بڑے بڑے کر جاتے ہیں کہ جی اتنا ٹیکس ہم بچا لیں گے انشاءاللہ. یہ سارا ایزیوم کرتے ہیں، ایزمپشن پہ رکھا ہوا پاکستان کا پورا نظام ہی ایڈاک بیس پہ چلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ایڈاکزم کے اوپر جو ہے نا پورا نظام کھڑا ہوا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ آیا کہ یہ معاملہ چلے گا کس طریقے سے. لیکن اس نظام میں آپ کے سیاسی پیٹی بھائی شامل ہیں نا. شبر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ جب میں نے ٹیکس لگانے کی بات کی تھی تو پھر میرے پاس پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، تمام پارٹی کے ممبران رکن اراکین آگے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کام نہیں چلے گا. دیکھیں شبر زیدی صاحب کی جہاں تک بات ہے نا، میں تو ہر اس شخص کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے جو اقتدار میں رہ کے باتیں کرے. جب وہ حکومت چلی گئی پھر ان کے انٹرویو شروع ہو گئے. شبر زیدی صاحب خود ریزائن کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے. میں کوئی شبر زیدی صاحب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وزیر خزانہ ہو چاہے FBR کا چیئرمین ہو، وہ جب چلی جاتی ہے حکومتیں ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے انٹرویو سب کے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ارے بھائی جس وقت آپ چیئرمین تھے آپ اسی وقت آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا کہ میں زرعی ٹیکس لاگو کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ فلاں لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تاکہ عوام کے سامنے تو دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ نے ایک اچھی روایت ڈالی ہے کہ لائیو دکھا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر سماج جو بھی بات چل یہ ہے رہی نا ہے. فیاض صاحب، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی تو تھیں. ارے بھائی ایک تو یہاں یہ بڑا مسئلہ خراب ہے. آج یہ سماج میں سن رہا تھا تو اس میں یہی تھا کہ بھائی سب چیز ایزیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی فلاں کو مار دیں گے، فلاں کو اٹھا دیں گے، فلاں کو کچھ کر دیں گے. ارے بھائی جب آپ ایک اتنا بڑے عہدہ لے رہے ہیں، ملک کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور شہید بھی ہونا چاہتے ہیں، پھر جان جانے کا ڈر ہے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ شہادت چاہیے پر جان نہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے نا بھائی. ٹھیک ہے جی، کمنگ ٹورڈز جی میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ذوالفقار علی صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ سے میں بحیثیت آپ وکیل بھی ہیں تو آپ سے کچھ سپریم کورٹ کے حوالے سے، ہائی کورٹ پشاور کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں کیسا پرفارم کرنے جا رہی ہے، کیسے مقابلہ کرنے جا رہی ہے؟ پنجاب میں آپ کم بیک کریں گے اور آپ نے سندھ میں لیاری کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ لیاری تو ایک زمانے میں گڑھ سمجھا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، کل بھی میں نے سوال کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بتی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لیاری کو نہیں چھوڑا. لیاری سے ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے اور وہاں سے بھرپور الیکشن لڑیں گے. اور یہ غلط تاثر دیا میرے جاتا ہے. کہنے کا مقصد بلاول صاحب یا پھر زرداری صاحب تھا. زرداری صاحب نے تو وہاں سے کبھی بھی الیکشن نہیں لڑا تھا. تو بلاول بھٹو صاحب لیاری کی بجائے اس دفعہ لاہور سے الیکشن لڑے ہیں، تو اس وجہ سے مقابلہ ذرا مزید چیلنجنگ اور مزید سخت ہے. تو اسی وجہ سے ان کا زیادہ فوکس لاہور میں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور الیکشن لڑے گی، پورے پاکستان میں لڑے گی، ہر صوبے، ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ میں لڑے گی اور ہر کانسٹیچوئنسی پہ مقابلہ کرے گی. اور ہم چاہتے ہیں اس ملک میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دی جائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کو ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا الیکشن لڑے اور جس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ آئے. پنجاب میں آپ اپنی پوزیشن کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب بیٹل فیلڈ ہے، ٹف پوزیشن ہے، لیکن چیلنجنگ ہے. لیکن پیپلز پارٹی اپنا مقابلہ کرے گی، بھرپور مقابلہ کرے گی اور پچھلے الیکشن سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کرے گی. ایک کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے، بلاول صاحب نے اس میں لیڈ لے لی ہے اور 10 نکات بتا دیے کسی بھی پارٹی سے پہلے اس الیکشن میں جانے سے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے اور جو تنخواہ ہے وہ 5 سال کے عرصے میں ہم دگنی کر دیں گے. سولر پینلز کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی وعدے ہیں یا دعوے ہیں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف، جس طرح سے مسلم لیگ نون یا کوئی بھی پارٹی الیکشنز میں جانے سے پہلے کرتی ہے بٹ ڈیلیور کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے؟ نہیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دعوے وعدے کرنے ہوتے تو 10 نکاتی اپنا ایجنڈا نہ دیتے، پھر تو 50 نکاتی دیتے. کیونکہ یہ دعووں اور وعدوں کی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے. اور جتنے بھی پوائنٹس دیے گئے ہیں
وہ پریکٹیکل پروون ہے کہ ہم نے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ میں رہ کے اور پروونشل گورنمنٹ میں رہ کے وہ اچیو کیے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلدی دیکھیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب معاشی پلان دیں گے، اور اس کا پھر ساتھ روڈ میپ دیں گے کہ کیسے اس کو اچیو کرنا ہے، کیسے وہ گولز اچیو کرنے ہیں، اور وہ ہاؤ دیٹ از ڈویبل. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سارا جی ٹھیک، یہ سوال جو ہے کرٹکس اس بنیاد پہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا مکان کا، تو کتنے فیصد عوام کو روٹی کپڑا مکان مہیا کیا گیا، چاہے وہ بل واسطہ ہے چاہے وہ بلا واسطہ؟ دیکھیے ذوالفقار ولی بھٹو صاحب نے جب یہ دیا تو نعرہ اپنا 73 کے اپنا الیکشن کے اندر، تو اس ٹائم پہ پھر پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، اور پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم پاکستان کی کوئی 10 کروڑ کے لگ بھگ 10 کروڑ سے بھی کم آبادی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں کم از کم کوئی 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو گھر دیے، اور آج بھی لاہور کا چاہے گرین ٹاؤن ہو، چاہے ٹاؤن شپ ہو، چاہے مغل پورہ ہو، چاہے ریلوے کالونی ہو، یا سندھ کے اندر بہت ساری، کراچی کے اندر بیار کالونی ہو، تو بہت ساری ایسی کالونیز ہیں جس کے اندر بھٹو صاحب نے فری آف کاسٹ وہ گھر دیے ہوئے ہیں جو آج بھی لوگوں کی ملکیت ہے، اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اسی ٹائم پہ پورا کر دیا تھا. آج چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، ذرائع وسائل بڑھ گئے ہیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ مزید محنت اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا معاشی پلان تیار کر رہے ہیں اور اس کو اناؤنس کریں گے بہت جلد، اور اس کا روڈ میپ بتائیں گے کہ جو سیلاب زدگان کے حوالے سے یا غریب لوگوں کے حوالے سے، خاص طور پہ ان خواتین کے حوالے سے جن کے ذرائع وسائل بہت کم ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ان کے معاملات چلتے ہیں، ان کو کیسے گھروں کی فیسلٹی دی جائے اور ان کو گھروں کا مالکانہ حقوق دیے جائیں، گھر بنا کے دیے جائیں. 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہ مکان دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سارا روڈ میپ دیا جائے گا یوتھ کے لیے، خاص طور پہ ینگ بوائز اینڈ گرلز کے لیے. ایجوکیشن فار آل کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہیلتھ فار آل کے اوپر بات کر رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے بات کریں، کلائمیٹ چینج کی بات کریں، گرین انرجی کی بات کریں، گرین انوائرمنٹ کی بات کریں، سولر پینل جو لگوا کے دینے کی بات کریں، اس میں 300 یونٹ تک سولر پینل لگوا کے دیں گے، جس سے 300 یونٹ تک غریب لوگوں کو فری آف کاسٹ بجلی جائے گی، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، پوائنٹ ٹیکن. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سیاست میں قربانی کیسے دی جاتی ہے. محترمہ کی شہادت، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، جس کو آج تاریخ کا حصہ بن گیا، اور آج یہ چیز حقیقت بن چکی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا، اور سر عام کہا جاتا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، اس وقت کے ججز نے بھی بیانات دیے ہیں. امن و امان کی صورتحال کو اگر ابھی مد نظر رکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا کہ اگر الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور ہماری سپریم کورٹ سے بھی بیان آیا کہ کچھ لوگ ہیلے بہانے کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں الیکشنز پوسٹ پون ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے، الیکشنز کو جو فیصلہ کیا گیا جس تاریخ کو ہونا چاہیے اسی پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ ہی الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ دی، انہی کے کہنے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کا اسکیجول دیا، انہی کے کہنے پہ یہ سارا معاملہ چلا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کی جو ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اس میں ایک دن ایک منٹ کا بھی ڈیلے نہ کیا جائے، اور جس دن الیکشن رکھے گئے ہیں اسی دن الیکشن کروائے جائیں، تاکہ اس ملک کے اندر بہت سارے ایسے مینڈیٹ اور ایسے فیصلے ہیں جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرنے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ وہ نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اس ملک کے سیاسی اور معاشی فیصلوں کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی جائے. آپ ایک وکیل ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اگر آپ حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا حکومت آپ بناتے ہیں، الیکشنز کے بعد ہی معلوم ہو پائے گا، یہ 62(1)(f جو کہتا ہے کہ 62(1)(f جو کہ کہتا ہے کوئی شخص پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کا اہل نہیں ہوگا جب تک وہ غیر منافع بخش، ایماندار، امین، عقل مند اور صالح نہ ہو، اور اس کے خلاف عدالت کی جانب سے کوئی اعلان نہ کیا گیا ہو. آپ جب آتے ہیں حکومت میں یا الائنس میں
تو اس طرح کی جو آئین میں شکیں ہیں، آرٹیکلز ہیں جو کہ گرے ایریاز پیدا کرتی ہیں اور جس پہ میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص پورا اتر سکتا ہے، ایسی چیزوں میں کوئی آپ کوئی رد و بدل کریں گے، کوئی اس کو چینج کریں گے، ختم کریں گے، منع کریں گے؟ دیکھیے اس کے اندر کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ جب 62F1 کی بات آتی ہے تو اس کے اندر مزید کلیئرٹی آنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے، تو وہ بھی کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ اتر کے آ سکتا جاتے ہیں۔ سر، کوئی بھی نہیں اور اتر سکتا اس پہ تو پورا نہیں اتر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ اتر سکتے ہیں، چیز یہ نہیں ہے کہ اتر نہیں سکتا، لیکن اس کو اس چیز کے اندر کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ اس کو جو اسٹیٹ ہے یا فیصلے کرنے والی قوتیں ہیں اس کو اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی سے ٹلٹ کر کے نہ استعمال کریں لوگوں کے اوپر۔ اب ذوالفقار صاحب، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پروو میرے بارے میں کہ میں ایماندار ہوں کہ نہیں ہوں، وائس ورسا؟ سر دیکھیں اس کی دو چیزیں، ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے، ہمیں اس کا وہ پہلو دیکھنا ہے کہ جو آپ کا کریکٹر ہے، آپ کوئی قانونی قدغن تو نہیں آپ کے اوپر لگی ہوئی، آپ کوئی کرمنل تو نہیں ہے، آپ کوئی کنوکٹڈ تو نہیں ہے۔ باقی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ نے کوئی فراڈ کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جس کا کوئی ریکارڈ نہیں، جس کے بارے میں کوئی گواہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو ہم اس موریلٹی کے معاملے میں تو ہم کوشچن مارک ہی رکھ سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا اور جو ہے بندے کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی بندہ کوشچن نہیں کر سکتا کہ کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں ایز لانگ ایز اسٹیٹ کے ساتھ کوئی آپ کا کرمنل ریکارڈ یا کوئی کنوکشن آ رہی ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے کہ آپ کا اسٹیٹ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ یو آر ناٹ اے کلین پرسن، تو پھر اس کے بارے میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ ادروائز تو ایوری بڈی انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، تو آپ کسی کے اوپر بھی سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے، یو ہیو ٹو ویٹ ٹل دے گیٹ کنوکٹڈ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو اس سیکشن کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو اس طریقے سے ٹلٹ کر کے نہ استعمال کیا جائے کہ کوئی شخص یا کوئی فیصلہ کرنے والے لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے اپنے ٹلٹ میں اس کو ٹلٹ کر کے اس کو اپنے مفاد میں یوز کریں لوگوں کے خلاف۔ اس میں جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں کسی قسم کی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں، اگر ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا تو پھر یہ سراسر زیادتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ انوسینٹ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ فیاض قائم خانی صاحب بھی ہیں، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم۔ اکثر ایک سوال یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ isn't it possible کہ آپ دونوں اسٹیک ہولڈرز ہیں سندھ میں، خاص طور پہ کراچی میں اگر بات کریں تو اگر یہ دونوں پارٹیز مل جل کے عوام کی فلاح کے لیے، آپ دونوں سے سیم کوشچن ہے، کام کریں اور عوام کو ڈیلیور کریں تاکہ جھگڑے ختم ہوں آپس کے، اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے بہتر میری رائے کے مطابق شاید ہی کراچی کے مسائل کوئی تیسری پارٹی حل کر سکتی ہے اگر آپ دونوں مل کے کرنا چاہیں تو۔ کریکٹ می اف ایم رانگ۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ہم پہلے بھی جو ہے بڑا پروفیشنل ورکنگ ریلیشن رہا ہے اور ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ایک بڑا عزت اور رواداری کا تعلق ہے، لیکن جب معاملات تھوڑا سا آف ٹریک ہو جاتے ہیں یا کوئی ذاتی مفادات کی بات آ جاتی ہے تو اس پہ پھر ہم کر نہیں سکتے، بیکاز دونوں پولیٹیکل پارٹیز لوکلی جو ہے وہ چاہیں گی کہ ہماری ایک دوسرے کے اوپر برتری رہے، سبقت رہے، تو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں اتنی جو ہے فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز کر کے معاملات ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، وقت تھوڑا سا کم رہ گیا۔ فیاض صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ فیاض صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اور اتنی لچک ہے کہ وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار بھائی نے شاید ہو سکتا ہے کہ سندھ کا دورہ نہیں کیا ہے کبھی، 15 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پورے سندھ کے اندر، اربن سندھ کو چھوڑے رورل سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی آپ ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں نا تو میں پھر ذوالفقار بھائی کو مان جاؤں۔ بات یہ ہے کہ حکومتیں 15 سال کنٹینیو حکومت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ آج ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی صورت کے اندر بھی ایم کیو ایم نے کئی دفعہ مواقع دیے ہیں، 88 میں ہم نے ان کو وزیر اعظم بنوایا، 8 میں بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کو ہر موقع پہ سپورٹ کیا، سندھ گورنمنٹ میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا ہے۔
आज अर्बन सिंध के अंदर इन्होंने तासुब फैला के रखा हुआ है, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो इनके पास ये मामला रह जाते हैं। अब इस तरीके से जो है सिंध गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है वो किसी सूरत में भी अवाम को काबिल बर्दाश्त नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हर वो काम किया है जो कि अवाम के खिलाफ जाता है। समझे ना आप? जी जी जी, तो सुन रहा हूं। अभी बात ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई कौन से काम फयाज साहब करने को तैयार है। कोई एग्जांपल दीजिएगा, कौन सा ऐसा काम जो उन्होंने अवाम के खिलाफ किया हो? जी जी, क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर वो काम किया जो कि अवाम के खिलाफ है, जी बिल्कुल। तो वो मेंशन कीजिएगा। 18वीं तरमीम जो है, जी जी, 18वीं तरमीम जो है उसकी आड़ में इन्होंने सिंध असेंबली से अपनी मनपसंद जो है कानून साजियां की हैं, पूरे बल्दियात का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में 3.25% का इनका मेयर है। पूरे कराची से ये अकेले रेस में भागे थे और अब फिर भी हार गए। 3.25% वोट मिला पीपल्स पार्टी को पूरे कराची से। अगर इन्होंने बल्दियात का बेड़ा गर्क, बल्दियाती इदारे, बल्दियाती महकमे इन्होंने जो है सारे कानून साजियां कर करके काबिज हो गए हैं। आप अपना कचरा उठाने के इख्तियार नहीं है बल्दिया के पास, वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो बल्दियाती मुलाजमीन जो है वो पेंशनर्स को छोड़े, मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह महाना है जी, वो रोते रहते हैं। ठीक है, बात ये है कि एक अपैरेंटली मसला ऐसा थोड़ी मुश्किल इनके साथ। दिखाई दे रहा है कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरीके से मिल बैठें और अवाम को डिलीवर करें, ऐसे ही है जुल्फ़िकार साहब? जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं आप? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ कट रही थी। मैंने कहा कि अपैरेंटली तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि मुश्किल है कि बज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल बैठ के अवाम को डिलीवर करें सिंध में, ख़ास तौर पे अर्बन सिंध में। देखिए, असल बात ये थी कि ये देखें, जैसे 16 माह में जब गवर्नमेंट बनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो जिसकी जहाँ पे जो हुकूमत थी उनका गवर्नर आना था, तो पीपल्स पार्टी ने अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के एमक्यूएम को गवर्नरशिप दी। देखिए, पंजाब में नून लीग बैठी हुई थी, उनकी मेजोरिटी थी, तो वहाँ पे नून लीग ने अपना गवर्नर लेके आई। सिंध में वो राइट पीपल्स पार्टी का था, हमने एमक्यूएम को गवर्नरशिप दी। इस तरह करके एमक्यूएम अब चाहती है कि बिल्कुल ही जो है ना, इनको ओपन छोड़ दिया जाए और इनसे कोई सवालों जवाब ना किया जाए। तो ये जिस तरह माजी की हुकूमतों के अंदर 2002 में ये आए थे और जो तबाही डाली थी, पॉइंट टेकन जुल्फ़िकार जुल्फ़िकार साहब, पॉइंट टेकन। माजरत वक्त कम रह गया। हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट ये है कि हम आखिरी 1 मिनट में 30 सेकंड में अपने जो मेहमान होते हैं उनको मौका देते हैं, क्योंकि हम आपसे सवालात बहुत पूछते हैं। आप फयाज साहब के अलावा किसी इदारे से, किसी शख्स से, किसी पार्टी से, अवाम से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। देखिए, मेरा तो लोगों को रिक्वेस्ट यही है कि इस दफ़ा आप सोच समझ के एक पढ़े लिखे नौजवान और ऐसी पार्टी को दें जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, जिसका लीडर कभी पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और यहीं पे रह के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। तो बाकी ये कि यू बी द जज, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो है आप स्क्रूटनी करें, आप माजी में उनका करैक्टर देखें, लीडरशिप का करैक्टर देखें और उसके बाद वोट का फैसला करें। ठीक है जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद थे फयाज कायम खानी साहब, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान, बुशरा रिन साहिबा थी, रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी, और इकबाल ज़फ़र झगड़ा भी थे हमारे साथ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, साबिक़ गवर्नर भी रहे हैं, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी थे हमारे साथ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए असल बात।